बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो फर्स्ट ईयर की हमारी नई किताब है इस्लामियात की। आपको पता है कि ये भी सिलेबस चेंज हो चुका है। फेडरल बोर्ड ने भी पिछले साल किताब बनाई थी और इस साल पंजाब बोर्ड ने बनाई है। ज़्यादा इजी भी लग रही है पंजाब बोर्ड की किताब, तो फेडरल बोर्ड वाले चाहें तो इस किताब से भी जो है वो हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, इस किताब के भी 7 ही चैप्टर हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि दो लेसन जो है ना वो मुकम्मल कीजिए हर वीडियोज़ में। तो मेरा अंदाज़ा है तकरीबन 15-16 वीडियोज़ बन जाएंगी। और सबसे अहम चीज़ ये कि अभी आपको मैं बता भी दूंगा, इस किताब के बिल्कुल एंड में आपने देखा है कि इसका एक पेपर पैटर्न बना हुआ है, इसका पूरा सैम्पल बना हुआ है। एक इससे आपको हेल्प मिल सकती है, पता लग सकता है कि टोटल जो पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह की होगी और कौन से जो टॉपिक्स हैं वो किस तरह पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो वो जो पेपर के एंड में एक सैम्पल है वो आप लाजमी देखिएगा एट द एंड। जब एक दफ़ा पूरी किताब आप तैयार कर लेंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर भी बना हुआ है, वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद आपको मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। एक दफ़ा ज़रा चलते हैं सिलेबस के अंदर और देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। इस्लामियात लाजमी, जैसा कि मैंने बताया, पंजाब बोर्ड की किताब है, लेकिन फेडरल बोर्ड वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। नई किताब है, नया सिलेबस है जो कि 2025-26 के लिए है। और अगर किताब के अंदर चलें तो यकीनन आप इस किताब को पहले देख चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बरकत नाम से आपका। इस किताब के जो 7 चैप्टर्स हैं वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। पहले चैप्टर में उलूमुल कुरान और उलूमुल हदीस है और इसकी हम एक ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि दो लेसन हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2 जो है वो सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें फिर आगे 2 सब चैप्टर्स हैं। ईमानियात का अलहदा है और इबादात का अलहदा है। ईमानियात में 5 लेसन है और इबादात में 4 लेसन है। तो ईमानियात वाले टॉपिक से भी 2 वीडियोज़ बनाएंगे और इबादात वाले में से भी 2 वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह 4 वीडियोज़ हम बनाएंगे इस चैप्टर से। इस तरह फिर नीचे बाब 100 में से भी दो वीडियोज़ बनाएंगे, दो लेसन्स की। चैप्टर नंबर जो है अगला 4 है, उसके अंदर भी 3 टॉपिक्स हैं, तो 2 अलहदा कर देंगे और 1 को अलहदा कर देंगे। इस तरह चैप्टर 5 भी है, 6 भी है और फिर 7 भी है। तो कुल मिला के मेरा अंदाज़ा है तकरीबन 15 वीडियोज़ हमारी बन जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्ले लिस्ट जो है ना उसको ओपन की करें। प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस तरतीब में दी होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है कुरान मजीद और अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें 2 हिस्से हैं, पहले उलूमुल कुरान के बारे में और उसके बाद हदीस शरीफ के बारे में। तो पहले इसके MCQs कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन का सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा क्या है? कुरान मजीद। कुरान मजीद साबका आसमानी किताबों के लिए एक निगरान की हैसियत से भी आया है। क़यामत तक पेश आने वाले मसाइल का हल और रहनुमाई मौजूद है कुरान मजीद में। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अकायद, इबादात, माशरत और अखलाकियात के जामिया बयान की हामिल किताब है कुरान मजीद। इसको शायद मैं भूल गया हूँ लगाना, इसको भी नीचे हम निशान लगा लेते हैं और इसको साथ साथ कोशिश करते हैं कि इसको कलर भी करते जाते हैं साथ साथ। ऊपर वाले का निगरान था, इसका कुरान मजीद है ये है, और इसका भी कुरान मजीद है। मक्की सूरतें और मदनी सूरतें हम पढ़ चुके हैं कि 2 तरह की सूरतें हैं इस कुरान मजीद में। मक्की जो सूरतें हैं इसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। तो यहाँ पर क्लोज तरीन जवाब है तौहीद और रिसालत का। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, इसके बारे में हमें बताएं। पेज नंबर 1 पे इसके बारे में बताया जा रहा है। ये जी पेज नंबर 1, आलमगीरियत। कुरान मजीद एक ऐसी आलमगीर किताब है जो हर किस्म के अलूम और मारफ का ख़ज़ीना है और अल्लाह तबारक व तआला की मंशा जानने का ज़रिया है। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में या अय्युहन्नास के अल्फाज से तमाम इंसानों को मुखातब किया गया है। इस तरह ये सरात यानी वज़ाहत कर दी गई है कि कुरान मजीद सिर्फ एक मखसूस उम्मत के लिए नहीं है, बल्कि ये क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए हिदायत का पैगाम और नसीहत है। बेहतर आगे इरशाद बारी ताला जो है वो भी साथ लिख दें कि हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये कुरान इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है। यहाँ तक
شارٹ نمبر 2 دیکھتے ہیں. قرآن مجید کی ابدیت کے بارے میں مختصر تحریر کریں. اس کا جواب بھی اسی پیج پر ہے میرا خیال ہے. عالمگیریت ہے اور یہ جی ابدیت، یعنی اس کا جو جواب آپ کو ملے گا وہ پیج نمبر 2 پہ ہے. ابدیت سے مراد ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ کتاب ہدایت دین و دنیا کی سعادت کا سرچشمہ اور تمام امور کے لیے میزان ہے. قرآن مجید کی تعلیمات ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہیں. قرآن مجید کی تعلیمات ایسی فطری ہیں کہ ہر عہد کے انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات اس کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہیں. یہاں تک بتانا. وہ جو نیچے میں نے نشان لگایا ہوا ہے وہ لانگ کوسچن یہاں ختم ہو رہا ہے. بس جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہے وہ شارٹ کے جواب ہوگا. اگلا شارٹ کرتے ہیں. شارٹ نمبر 3. قرآن مجید کے 4 اسما کا مفہوم تحریر کریں. بہت سے قرآن مجید کے نام بتائے گئے ہیں، اس میں سے کوئی سے 4 جو ہے آپ نے بتانے ہیں. یہ نام ہے ان کے الفرقان. القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ایک یہ کر لیں. جو زیادہ مشہور ہے میں وہ بتا رہا ہوں. فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، امتیاز کرنے والی کتاب. الحکیم ہم قرآن حکیم بھی کہتے ہیں، حکمت اور دانائی سے بھرپور کتاب ہے. 3 ہو گئے اور ایک اور اپنی مرضی کا کوئی بھی کہا لیں. ہم بعض لوگ اسے قرآن مجید بھی کہتے ہیں تو یہ بھی درست ہے. مجید کا مطلب ہے بزرگی والی کتاب. 4 کر لیں. القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. الفرقان حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب. الحکیم حکمت دانائی سے بھرپور کتاب. اور المجید بزرگی والی کتاب. اگلا شارٹ کوسچن ہے مکی اور مدنی صورتوں میں سے کوئی سے 2 فرق بیان کریں. پیج نمبر 3 پہ آپ کو اس کا جواب ملے گا. یہ ہے پیج نمبر 3. جو صورتیں ہجرت مدینہ، یہاں سے سٹارٹ کریں. یہ لائن تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی یہ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. اس کے بعد یہاں سے نیچے سے مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کے مباحث بیان کیے گئے ہیں. عقائد کی درستی اور اخلاق کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے اور بت پرستی کی مدلل تردید کی گئی ہے. جبکہ نیچے ہے جی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. مدنی صورتوں میں جہاد، قتال کے احکام ہیں، حقوق و فرائض ہیں، خاندانی تمدن اور قوانین بیان ہوئے ہیں. مدنی صورتوں کا انداز بیان سادہ اور سلیس ہے. یہ 2 فرق آگے بلکہ 3 بھی آگے ہیں. کر لیں کیونکہ بعض دفعہ 3 بھی پوچھے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو کتاب ہے وہی سوال ہیں. آخری شارٹ ہے اس لیسن کا. آیات احکام کے بارے میں مختصراً تحریر کریں. وہ آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے. یہ اس کا جواب ہے. شارٹ کوسچن نمبر 5. آیات احکام سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں اسلامی شریعت کے احکام اور قوانین بیان کیے گئے ہیں. ان آیات میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، معاشرت اور حدود اور قصاص جیسے موضوعات شامل ہیں. آیات احکام کو فقہائے اسلام اسلامی قانون کے اصولوں کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کو فقہ بھی کہا جاتا ہے. دوسرا لیسن میں نے بتایا ہم 2 لیسن کریں گے. دوسرا لیسن جو ہے وہ حدیث شریف کے بارے میں ہے. اچھا جو حدیث ساری ہوئی ہیں وہ آپ نے یاد لازمی کرنی ہے. کوئی پتہ نہیں ایکسٹرا سوال آ جائے. ہم ایٹ دا اینڈ جب کتاب ختم کریں گے تو وہ سیمپل پیپر دیکھ لیں گے. آپ بھی دیکھ لیں کہ کیا حدیث شریف کے ترجمہ پوچھے گئے ہیں. کیونکہ ایکسرسائز میں نہیں پوچھے گئے، لیکن یاد رکھیں یہ حدیث آپ نے یاد کرنی ہے. یہ ٹوٹل 10 ہیں، 12 13 14 15 احادیث ہیں جن کا ترجمہ اور تشریح آپ نے یاد کرنی ہے. یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن اور لانگ کے طور پر آپ سے پوچھے جائیں گے. اچھا مجھے یاد آ گیا کہ لانگ کوسچن تو ہم نے وہ اوپر والا چھوڑ دیا ہے، اس کو پہلے مکمل کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی خصوصیات پر مفصل نوٹ لکھیں. پیج نمبر 1 اور 2 سے شروع کرتے ہیں. یہاں سے شروع کریں گے. یہ لانگ کوسچن میں نے منشن کیے ہوئے. پہلے آپ ہیڈنگ دے دیں گے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور آخری کتاب ہے. یہ آپ بات ساری بتائیں گے. یہ قیامت تک زندہ رہے گی کتاب. یہ بہت بڑا معجزہ ہے.
اس کے بعد ہر طرح سے بے مثل اور ایک خاص بہت بڑا کلام ہے پروردگار کا. پھر اس کی خاصیت یہ ہے کہ عالمگیریت ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے کتاب ہے، تمام مخلوقات کے لیے کتاب ہے. پھر کاملیت ہے کہ مطلب ہے اس میں جو چیز ہے وہ مکمل اور کامل ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. پھر چوتھی خاصیت ہے جامع ہے، قرآن مجید میں ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے، کوئی تاریخی یہ کتاب نہیں ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کلام ہے. تو اس کے اندر بہت زیادہ کمپریہنسو چیزیں ہیں، جامعیت ہے اس کے اندر. چھوٹی چھوٹی آیات پہ جو ہے نا آپ پورے مضامین بعد میں آپ لکھ سکتے ہیں. اس میں مکمل معنی، وہ ایک اردو کا محاورہ ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنا، تو یہ چیز اس میں. اور ایک اور کر لیں ابدیت. 5 یہ ہم شارٹ کوسچن بھی کر چکے ہیں، تو اس میں سے 3 تو شارٹ کوسچن کر لی ہیں، تو یہ یہاں پر آ کے اب جو ہے نا مکمل ہو جائے گا لانگ سوال. آتے ہیں اپنے دوسرے چیپٹر پہ جو کہ احادیث شریف کے بارے میں، اور سب سے پہلے روٹین کے مطابق اس کی ایکسرسائز کے MCQs کرتے ہیں. یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ 15 کی 15 احادیث آپ نے یاد کرنی ہے. ہاں جی، پہلا MCQ ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر یا صفت کو اصطلاحاً کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے. تدوین احادیث کے پہلے دور میں حدیث مبارکہ کا مجموعہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، کچھ اور صحابہ کے پاس بھی تھا، مگر یہاں پر صرف یہ ایک نام لکھے. مسند اور مصنف کا تدوین کا دور ہے، یہ دور ثانی دور ہے، جس میں موطا، مسند اور اس طرح کی جو ہے کتاب تھی، موطا امام مالک، اس طرح کی. تدوین حدیث کا جو عروج ہے وہ تیسرا دور کہا جاتا ہے. صحاح ستہ جو 6 مشہور کتابیں ہیں، یہ تیسرے دور میں مکمل ہوئی تھیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تیار کیا گیا. پہلا شارٹ کوسچن ہے حدیث کی اہمیت اختصاراً بیان کریں. مختصر طور پر کس کی کیا اہمیت حدیث کی؟ پیج نمبر 5 پہ آپ کو اس کا جواب ملے گا. یہ پیج نمبر 5 ہے. امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے بغیر نہ تو قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے. یہاں تک اس کا جواب ہے. اگلا شارٹ کرتے ہیں. کن صحابہ کرام کے پاس احادیث کے مجموعے موجود تھے؟ کوئی سے 4 صحابہ کرام کے نام لکھیں. پیج نمبر 6. یہ ہے جی شارٹ کوسچن نمبر 2. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین یا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس احادیث مبارکہ کے مجموعے موجود تھے. یہاں تک بتا دیں. 4 نام بھی آگے اور مکمل بات بھی ہم نے کر دی ہے. صرف نام پوچھے جا رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا 1-2 لائنوں میں اچھی طرح اس جواب کو لکھیں گے تو پھر آپ کو 2 نمبر پورے ملتے ہیں. آج کوئی مسئلہ ہے کہ ماؤس میرا ٹیڑھا جا رہا ہے، شاید ماؤس بیمار ہے. شارٹ نمبر 3 اسی کے اوپر ہے، لیکن پہلے دیکھیں تو صحیح، پھر آپ کہیں گے استاد نے جان چھڑا دی. شارٹ نمبر 3 ہے کیا؟ صحابہ کرام نے کس طرح حفاظت حدیث کا اہتمام کیا؟ یہ شارٹ نمبر 3 ہے. پیج نمبر 6. اب چلتے ہیں جی. صحابہ کرام نے نہ صرف احادیث کو یاد کیا، میں ساتھ ہائی لائٹ کر رہا ہوں، ان کو لکھ کر محفوظ کیا، بلکہ اس کا جمع تدوین کا بھی باقاعدہ اہتمام فرمایا اور اپنے عمل سے بھی اس کو اگلی نسلوں تک پہنچایا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ کرام میں مختلف لوگوں کے پاس احادیث مبارکہ کے مجموعے موجود تھے. اس کا جواب تھے تک ہے. اب وہ باقی میں اگلے والا سوال بٹا دیتا ہوں تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے. اس کا جو جواب ہے وہ اب یہاں تک آئے گا، موجود تھے تک. یہاں تک موجود تھے تک. 3 شارٹ ہو گئے اور اس کے بعد چلتے ہیں جناب اگلا شارٹ کوسچن کرتے ہیں. تدوین حدیث کے دور ثانی کی اہم شخصیات میں سے 2 کے نام تحریر کریں. پیج نمبر 6. یہ بھی دور ثانی یعنی سیکنڈ دور ہے. یہ ہے
یہاں سے شروع کریں گے آپ. تدوین حدیث کے اس دور میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کی موت امام مالک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات نے قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں. یہ نام دینے آپ نے، یعنی حضرت امام جعفر صادق کا نام ہو گیا، حضرت امام ابو حنیفہ کا نام ہو گیا، حضرت امام مالک کا نام ہو گیا، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہو گیا. 4 ہو گئے. پانچواں اور آخری شارٹ ہے کہ 7 ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام مؤلفین تحریر کریں. 2 نہیں جی، بہتر ہے چلیں سوال کا جواب تو 2 ہی دے دیں لیکن یاد سارے کر لیں. یہ ہے صحیح بخاری، محمد اسماعیل بخاری نے لکھی تھی. صحیح مسلم جو ہے وہ حضرت مسلم بن حجاج القشری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی. اس طرح یہ تو جواب یہاں تو مکمل ہو گیا، لیکن آپ کی اپنی معلومات کے لیے باقی بھی آپ یاد کر لیں. یہ تو چلیں جواب صرف 2 نام پوچھے گئے، یہ کہ سنن ابی داؤد کس نے لکھی ہے، جامع ترمذی کس نے لکھی ہے، سنن نسائی کس نے لکھی ہے، اور سنن ابن ماجہ کس نے لکھی. مگر سوال میں صرف 2 پوائنٹس پوچھے گئے ہیں. اب چلتے ہیں جی، باری ہے پیج نمبر اس کی لانگ کوسچن کی. تدوین حدیث اور اس کے ادوار پر مفصل نوٹ لکھیں. صرف جو دور ہیں وہ لکھنے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر حدیث نہیں پوچھی جا رہی کیونکہ وہ ایکسٹرا سوال ہیں جو کہ لانگ بھی آ سکتے ہیں اور شارٹ بھی آ سکتے ہیں، اس لیے 15 حدیثیں آپ نے لازمی تیار کرنی ہیں. مزید اب اپنے ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے، یا جو آخر میں چیپٹرز دیے گئے ہیں آخر میں بک کے، وہاں سے بھی آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے. مجھے کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو میں بھی آپ کو انفارم کر دوں گا، اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا انشاءاللہ. کالج کل تو چھٹی ہے، پرسوں جاؤں گا اور میں انفارمیشن لے کر آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث شریف کا کیا کرنا ہے، کتنی تیار کرنی ہے، ساری کرنی ہے یا کیا کرنی ہے. تو واپس آتے ہیں، لانگ سوال آخری ہمارا. یہاں سے شروع کریں گے تدوین حدیث کا پہلا دور. اب یہ آپ ساری بات بتائیں گے صحابہ کرام نے کس طرح کیا. اس کے بعد وہ جو ہم تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکے ہیں جلیل القدر صحابہ، ان کے نام پڑھ لیے ہیں ہم نے، دور تھے. اس کے بعد میں تابعین اور تبع تابعین کے دور میں تدوین ہوئی وہ بتانا ہے. اس کے بعد تدوین حدیث کا دوسرا دور ہے جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے شروع ہوا. اس دور میں امام شافعی، امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی جیسے شخصیات نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں. پھر اس دور میں بڑی مشہور کتب لکھی گئیں جن کو موطا، مسند، سنن، مصنف یا جامع کہا جاتا ہے. جیسے موطا امام مالک، حضرت امام مالک نے لکھی تھی. موطا امام محمد، مسند احمد بن حنبل، حضرت احمد بن حنبل نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی تھی، وغیرہ وغیرہ. جو تیسرا دور ہے وہ 3 صدی ہجری میں تھا جس میں حدیث کا کام اپنے عروج پر پہنچ گیا. اس میں کچھ منکرین حدیث اور متشرکین کا نقطہ نظر بھی سامنے آ گیا تھا. اور یہاں پر جناب بڑے بڑے وڈے جو ہے نا وہ 7 ستہ جیسی کتابیں لکھی گئی ہیں. اس دور میں معتبر کتب حدیث وجود میں آئی ہیں کیونکہ اس دور میں جو ضعیف حدیث تھی ان کو علیحدہ کر دیا گیا اور صحیح حدیث کو الگ کر کے جمع کیا گیا. اور ان مشہور آفاق جو کتب ہیں وہ 7 ستہ ہیں. 6 کا مطلب ہے درست صحیح، ستہ کا مطلب ہے 6 درست ترین کتب. تو یہ تھا جی ہمارا چیپٹر نمبر 1. اور انشاءاللہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ جو اگلا چیپٹر ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کے پھر آگے 2 سب چیپٹرز ہیں. ایمانیات کے اندر 5 لیسن ہیں اور عبادات کے اندر 4 لیسن ہیں. تو 2 اور 2 4 ویڈیوز ہم اس جو ہے نا وہ چیپٹر نمبر 2 کی انشاءاللہ بنائیں گے. میری کوشش ہے کہ ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو جو ہے نا وہ میں کروں گا اپلوڈ، یعنی ہفتے میں 2 ویڈیوز. یہ والی جو ہے میں سنڈے کو کل کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے جی، پھر ملاقات ہوگی باقی ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. درود شریف پڑھتے رہا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان زندہ باد.